अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी और बहुत ही अफसोसनाक भी हैं। आज एक ऐसी हरकत हुई है जिसने यकीनी तौर पर ये बता दिया है कि कितनी बौखलाहट है और कितनी गिरावट है, और बात जो है वो अब डंडे से अंडे तक आ चुकी है। और बात अगर डंडे से अंडे तक ही आ चुकी है तो फिर हम तो यही कहेंगे कि जनाब जाके सुलह कर लें। बेहतर है कि अडियाला वाले से माफ़ी ही मांग लें, क्योंकि इससे आगे जो है अब कोई बात रह नहीं जाती कि जिसके ऊपर ये कहा जाए कि जनाब आपकी घबराहट और खौफ का ये आलम है। तो क्या वाक़या हुआ, अलीमा खान साहिबा किस तरह से टारगेट की गई, इमरान खान साहब की गुफ्तगू और फिर आज की समात का अहवाल, ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब के तोशा खाना 2 केस की समाअत थी और इस मौके पर आज फैमिली को भी अंदर जाने की इजाज़त मिल गई और उसके बाद उनके वकला भी गए अंदर। इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई सबकी और बातचीत भी हुई और 2 गवाहों के बयानात भी कलमबंद हुए और उसके बाद समाअत को 8 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज की जो ख़ास बात थी समाअत की, वो अलीमा खान साहिबा मरकज़ो महवर बनी और किस तरह ये मैं पूरी आपको डिटेल बताती हूँ और उसके बाद इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से ये महसूस हो रहा है कि अलीमा खान साहिबा इस निज़ाम को बहुत खटक रही हैं। पहले तो इमरान खान साहब की मुलाकात ही उनसे नहीं करवाई जा रही थी, बहुत अरसे तक उनको रोका गया, हत्ता कि उनकी दूसरी बहनों को जाने दिया जाता था लेकिन अलीमा खान साहिबा को जाने नहीं दिया जाता था। तो मैंने कल के व्लॉग में भी ये बात कही थी कि जब अलीमा खान साहिबा जाती हैं तो जो मैसेज बाहर आता है वो खुद बता रहा होता है कि ये इमरान खान के अल्फाज हैं। तो अलीमा खान साहिबा को सोची समझी साजिश और मंसूबा बंदी के तहत इमरान खान साहब से मुलाकात से रोका जाता रहा है और अब जब मिलवाया भी जा रहा है तो थ्रू आउट अलीमा खान साहिबा यूँ लगता है कि जैसे बहुत निशाने पर हैं। पे दर पे उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान करने, हरासा करने और दबाने की कोशिश हो रही है। पहले आपने देखा कि उनके दोनों साहबजादों को यके बाद दीगरे गिरफ्तार किया गया और एक साहबजादे को तो जिस तरह से उठाया गया घर से उनकी बीवी और बच्चों के सामने, वो कितना तकलीफ दे सारा मंजर था और किस तरह से उन्हें बेगुनाह ही बिला वजह इस तरीके से कोशिश की गई कि डरा धमका के तौहीन आमेज अंदाज में गिरफ्तार किया जाए। तो वो किया गया। फिर दूसरे बेटे को गिरफ्तार किया गया और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डालने का मकसद ये था कि अलीमा खान साहिबा की तवज्जो इमरान खान से हटाकर उनके अपने घर की तरफ लगा दी जाए, उनको बेटों की फिक्र लग जाए और इमरान खान की जिस तरह से वो पूरी पैरवी कर रही हैं केसेस की, उनका मैसेज पहुंचाती हैं, हर जगह पे पहुंचती हैं, अडियाला में मुलाकात के लिए रात गए तक बैठी रहती हैं, ये तमाम चीज़ें उनसे जो है वो उनको दबा के उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो इन चीज़ों से मना हो जाएं और वो अपने ही बच्चों की ज़मानतों वगैरह के चक्कर में लग जाएं। लेकिन जब देखा कि वो तो चट्टान की तरह उसी तरह डट कर खड़ी रहीं, बिल्कुल अपने भाई की तरह, उनको तो एक लम्हे के लिए फ़र्क नहीं पड़ा। और हत्ता कि एक दिन तो ऐसा भी आया कि जब उनके बेटे की भी समाअत थी और अडियाला में भी मुलाकात थी तो अलीमा खान साहिबा अडियाला फिर भी पहुंची और बेटे की जो समाअत थी उसमें नहीं वो गई। यानी उनकी प्रेफरेंस फिर वही थी कि जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाना लाजमी है। तो जब ये देख लिया निज़ाम ने कि जनाब इस औरत को तो हम नहीं डरा सके, इस औरत को तो हम घर नहीं बिठा सके, तो फिर उसके बाद आपने देखा कि उनके दोनों बेटों की ज़मानतें भी मंजूर हो गई। फिर यहीं तक बात नहीं रुकी। कल के रोज़ भी अलीमा खान साहिबा एक जगह पर मौजूद थी तो वहाँ पर 2 सहाफ़ी जो है वो पहुँचते हैं और उनसे आके ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको सवाल इसलिए नहीं कह रही क्योंकि सहाफ़ी सवाल तो सख्त करते हैं, मैं खुद बहुत सख्त सवाल करूं अगर मेरे सामने कोई भी सियासतदान आए। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सख्त सवाल नहीं कर सकते, बात यह है कि आप जिस अंदाज से दूसरे को ये कोशिश करें अगर कि जनाब वो जवाब ना दे सके और सिर्फ आप अपनी तकरीर झाड़ कर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करें या उसके ऊपर एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हों या आप बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जानबूझकर इर्रेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हो जो कि उस वक्त के हिसाब से उसका कोई ताल्लुक भी ना हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही होती हैं कि आप किसी एजेंडे के तहत ये कर रहे हैं। बाकी अगर आप जनरली हर जगह हर एक से सवाल जवाब सख्त कर रहे हो तो सबको पता होता है कि जी ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने हर तरह के सख्त सवाल करने हैं और हर किसी से करने हैं। लेकिन जब आप मखसूस एजेंडे के तहत और अलीमा खान साहिबा से आप सवाल कर रहे हैं इस तरीके से कि जैसे वो कोई पॉलिटिशियन है और वो आपको जवाब दे हैं, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो
عمران خان کی بہن ہیں اور وہ عمران خان کے پیغام کو جسٹ ایز اٹ از آ کے باہر بیان کر دیتی ہیں. تو ان سے اس طرح کے جان بوجھ کے سوالات کانٹروورشل کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جواب دیں یا اریٹیٹ ہو کے کچھ ریئیکٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد کسی بھی طرح ان کے خلاف جو ہے ایک محاذ کھڑا کیا جا سکے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے بھی بعض اوقات انہیں اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے سوالات سے اور ایسے طریقوں سے, لیکن بہرحال کبھی وہ ہنس کے ٹال دیتی ہیں, کبھی آگے سے صحافیوں کو سنا دیتی ہیں, کبھی جواب دے دیتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ میڈیا کے ساتھ تو سمہاؤ مینیج کر رہی تھیں. لیکن کل بھی ہم نے یہ دیکھا کہ صحافی طیب بلوچ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کے اوپر اسی طرح کی کچھ گفتگو زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی جس پہ وہ ناراض ہوئیں, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بڑی تنقید بھی ہوئی اس صحافی کے اوپر کہ جناب یہ اس طریقے سے جان بوجھ کے علیمہ خان صاحبہ کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, بدتمیزی کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. جو آپ کو پتا پھر ایک ان کی طرف سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی, وہ بھرپور قسم کی ہوئی. آج وہی صحافی ایک اور کسی صحافی کے ساتھ مل کر دوبارہ علیمہ خان صاحبہ جب پہنچی ہیں اڈیالہ جیل سماعت کے لیے تو یہ پھر ان کی طرف لپکے اور جا کے ان سے زبردستی سوال کرنے کی کوشش کی, اور یہ تک کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ میں نے بدتمیزی کی ہے, مجھے بتائیں میں نے کون سی بدتمیزی کیا, آپ کے سوشل میڈیا نے مجھے ہراساں کیا, مجھے دھمکیاں لگائی, یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بولتے چلے جا رہے تھے اور اس دوران وہ کافی قریب آ چکے تھے علیمہ خان صاحبہ کے. اس کے اوپر جو راولپنڈی سے پی ٹی آئی کی رہنما سمابیہ طاہر صاحبہ, ان کی طرف سے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا گیا. انہوں نے ان صحافیوں کو روکا اور کہا کہ بھائی آپ اتنے قریب کیوں جا رہے ہیں ان کے اور اتنے ہراساں کیوں کر رہے ہیں, آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ پیچھے ہٹ کے بات کریں. سوال کرنا آپ کا حق ہے, سوال آپ کریں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیچھے پیچھے لپکتے چلے جا رہے ہیں. اور کیا گن پوائنٹ پہ تو نہیں آپ نے جواب لینا ہوتا, آپ سوال کرتے ہیں, اگر کوئی جواب نہیں دیتا, نو کمنٹس کہہ کے بھی گزر جاتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, آپ اس کے اوپر مسلط تو نہیں ہو سکتے کہ بھائی جواب دے کے جاؤ. اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ کوئی عوامی نمائندہ تو نہیں ہے, وہ تو ایک عام بہن ہے جو اپنے بھائی کا میسج جسٹ پہنچا رہی ہے, تو آپ اس کے اوپر اس طرح سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کسی عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے کسی عہدے پر موجود ہیں اور آپ اس لیے ان سے جس طرح مرضی جواب لے کے چھوڑیں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی حرکت تھی. اور پھر پلس وہ ظاہر خاتون ہیں اور ایک عمر رسیدہ خاتون ہے, ان کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنے میں تھوڑا لحاظ کا خیال کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو ایک دھکم پیل سی ہوئی اس کی وجہ سے کافی بدمزگی ہوئی. اس کے اوپر مختلف لوگوں کے مختلف خیالات تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی علیمہ خان صاحبہ کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کے سوال کا جواب دیتی ہیں, دوسروں کا کہنا تھا کہ نہیں صحافی بدتمیزی کر رہے ہیں. تو وہ ایک وہاں پہ ایک ناخوشگوار واقعہ اور پورا سین کریٹ ہوا. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ سماعت کے لیے چلی گئی. جب ساری سماعت کنکلوڈ ہوئی تو ایز یوزول علیمہ خان صاحبہ واپس آئی ہیں باہر جب اپنے بھائی کا میسج لے کر. تو وہ جب گفتگو کر رہی تھی میڈیا کے دوران تو ابھی انہوں نے 2 ہی پوائنٹ بتائے تھے کہ اس دوران اچانک سے یہ واقعہ پیش آیا. کیا ہوا کہ جناب 2 خواتین جو ہیں وہ بالکل علیمہ خان صاحبہ کے سامنے جو کیمرے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں اسی کی آڑ میں موجود تھیں, اور علیمہ خان صاحبہ جب گفتگو کر رہی تھی تو اسی دوران ان خواتین کی طرف سے انڈے پھینکے گئے علیمہ خان صاحبہ کی طرف, اور ایک انڈا علیمہ خان صاحبہ کے یہاں چن کے پاس آ کے لگا اور ان کی چادر کے اوپر وہ انڈا پھر بہہ کے نیچے گر گیا. جیسے ہی یہ ظاہر واقعہ پیش آیا تو وہ بھی ایک دم چونکی, لیکن اس کے بعد وہ بالکل حواسوں میں تھی, بالکل نارمل تھیں, اور پھر ایک دم ایک بھگدڑ سی مچ گئی. ظاہر ہے کارکن وہاں پہ جو موجود تھے ان کی طرف سے فوری طور پر شور مچ گیا اور انہوں نے ان خواتین کو ان کے پیچھے جا کے پکڑنے کی کوشش کی. لیکن یہاں پر حیرت انگیز طور پر یہ جو دونوں خواتین ہیں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے باقاعدہ, اور ایسا لگ رہا تھا کہ تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, تو ان خواتین نے جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے فوراً سے یہ تیزی سے ایک گاڑی کی طرف گئیں, اور گاڑی بھی پہلے سے ایک تیار تھی اور یہ ہونڈا گاڑی تھی, اور اس کے اندر فٹافٹ یہ جو خواتین ہیں یہ انہوں نے بیٹھنے کی کوشش کی اور یہ بیٹھ کر اندر سے لاک کر لیے دروازے. بہرحال کارکن وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے گاڑی کے اوپر کچھ مکے وغیرہ برسائے اور اس کو جس طرح سے گھیرے میں لے لیا. لیکن عین وہاں پر پہنچ گئی پنجاب پولیس جو کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے, اور فوری طور پر انہوں نے کوشش یہ کی پنجاب پولیس نے کہ کسی طرح ان دونوں خواتین کو ان کارکنوں کے گھیرے سے نکال لیا جائے. انہوں نے نہ صرف اپنی نگرانی میں اس پوری گاڑی کو وہاں سے نکلوایا بلکہ ان کو ایک ویڈیو میں تو دیکھا جا سکتا ہے ان کو باقاعدہ ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں کہ اس طرف سے نکلو, اس طرف سے نکلو. تو یہ ساری کاروائی جو تھی یہ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئی, کیونکہ کیمرے تو سب کے وہاں پہ آن تھے اور ساری آلریڈی چونکہ میڈیا ٹاک چل رہی تھی تو سبھی الرٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ساری کاروائی سب نے دیکھی, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو خواتین ہیں ان کو وہاں سے ایسے رفو چکر کروا دیا گیا. اور بظاہر جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں اس میں کسی کو بالکل دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت علیمہ خان صاحبہ پہ اٹیک کروایا گیا, نمبر 1. نمبر 2
یہ کہ اس کی پوری تیاری تھی جس کے لیے پہلے سے گاڑی بھی موجود تھی, یہ خواتین ماسک کے ساتھ بھی تھیں اور پولیس والوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ یہ کارروائی ہونی ہے. اور جس انداز سے پولیس نے وہاں پر ان لوگوں کو, ان خواتین کو نکلوایا وہاں سے, اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیس اس میں باقاعدہ انفارم تھی اور آن بورڈ تھی. اس کے بعد پولیس کی طرف سے 2 ہی منٹ کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے جس میں پولیس فوراً سے انویسٹیگیشن کے بعد یہاں تک نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یہ تو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں, اور یہ تک کہا گیا کہ جناب یہ جو آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن وغیرہ کی, وہ جو خیبر پختونخوا کی امپلائیز ایسوسی ایشن ہے جی, وہ ان کی خواتین تھیں اور یہ احتجاج کر رہی تھی اپنے مطالبات کے حق میں, اور علیمہ خان صاحبہ سے وہ سوال کرنا چاہتی تھی, اور جب انہیں وہ موقع نہیں ملا تو انہوں نے احتجاجاً وہ جو انڈے تھے وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف اچھال دیے, اور ان کا جو سارا چٹھا بٹا ہے وہ جا کے ادھر ملا دیا کہ جناب یہ تو گورنمنٹ ملازم تھیں اور پی ٹی آئی کی بھی تھیں, اور لہٰذا یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ صرف حرکت کی. یعنی فوری طور پر جو پورا یہ نظام جو سو کالڈ طاقتور نظام ہے, اب تو میں اس کو طاقتور کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہوں, کیونکہ جو نظام ڈنڈے سے انڈے تک آ گیا ہے اس کو طاقتور کہنا میرا خیال ہے طاقت کی ہی توہین ہے. کہ یعنی یہ اس قدر گھٹیا لوگ ہیں, یہ اس قدر بے شرم لوگ ہیں, یہ اس قدر بزدل لوگ ہیں کہ یہ ایک خاتون کو ہراساں کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے. یعنی آپ نے اس کے بچوں کو گرفتار کیا, آپ نے اس کے بھائی کو گرفتار کیا, ان کو آئسولیشن میں رکھا, آپ نے اس خاتون کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کرائے, اس کو ایون جیل بھی بھیجا, کافی دن وہ جیل میں بھی رہ کے آ چکی ہیں, ابھی بھی اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اس کے ساتھ کبھی صحافیوں کی بدتمیزی کرواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ خاتون آپ سے ڈری نہیں. تو اب آپ اس طرح کی اوچھی حرکتوں پر آ گئے ہیں, اس طرح کے گھٹیا ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں کہ جناب اس کو آپ اس طرح ویل پلانڈ طریقے سے انڈے پڑوا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے جو اتنی مشکلات سے خاتون ڈری نہیں ہے, وہ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ یہ 2 انڈوں سے ڈر جائے گی؟ تو آپ شرم کر لیں, اگر یہاں تک آپ آ چکے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جا کے صلح ہی کر لیں. اس کے علاوہ اس واقعے کے اوپر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اگر میں آپ کو یہ صاف بات بتا دوں, اگر یہ اس کو پورا جو ہے نا اب یہ کور کرنے کی کیا کوشش کریں گے, آج آپ دیکھیے گا شام تک یہ جتنے بھی ان کے ٹاؤٹ صحافی ہیں یہ پرائم ٹائم پروگرامز میں آ کر بیٹھیں گے اور یہ آ کر کہیں گے کہ جناب یہ تو علیمہ خان صاحبہ پہ جو حملہ تھا یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 گروپس ہیں. اور یہ بھی عین ممکن ہے یہ کہہ دیں کہ جی جو بشرا بی بی کا حامی گروپ ہے یہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ اٹیک کروایا ہے, یا یہ کہہ دیں کہ جی علی امین کی طرف سے اٹیک کروایا گیا ہے کیونکہ وہ بھی علیمہ خان صاحبہ سے خوش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جان بوجھ کے ان کی ایک آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے نا, کوئی بھی احتجاج کرتے ہیں لوگ تو یہ الٹا پہلے ظلم خود کرتے ہیں پی ٹی آئی پہ, اس کے بعد ان کے اوپر ہی مقدمے بھی کاٹ دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہ حرکت خود کروائی گئی ہے, لیکن اس کا جو لنک ہے وہ جوڑا جائے گا خود پی ٹی آئی کے ساتھ کہ یہ تو جی پی ٹی آئی کی اندرونی اختلافات کا شاخسانہ ہے اور جان بوجھ کے علیمہ خان صاحبہ کو اندر کے لوگوں نے نشانہ بنایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ دیکھیے گا یہ اس طرح کی بھی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ جناب اس میں پی ٹی آئی انوالو نہیں ہے, اس میں پولیس انوالو نہیں ہے اور پولیس نے ان کو جان بوجھ کے نہیں بھگایا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس ان خواتین کو گرفتار کرتی, ان کو میڈیا کے سامنے لے کر آتی. اگر جس انداز سے ان کو وہاں سے روانہ کیا گیا ہے یہ تو کسی طور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ پولیس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ وہاں پر موجود ہیں, علیمہ خان صاحبہ وہاں گفتگو کر رہی ہے, تو وہاں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی ذمہ داری تو پولیس کے اوپر ہے نا کہ اس نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو آپ کیسے ان کو اپنی نگرانی میں باقاعدہ جو ہے وہ روانہ کر رہے ہیں. تو یہیں سے جو ساری ملی بھگت ہے وہ آپ کو بالکل عیاں ہوتی نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہرگز آپ مت سمجھیں کہ جو حکومتی ممبرز ہیں یہ کسی طرح بھی اس میں بالکل بری ذمہ ہے. مجھے تو پورا شک ہے, کیونکہ یہ ان کا ایک تاریخ ہے, ان کا ایک ریکارڈ ہے شریف فیملی کا کہ یہ خواتین پر گھٹیا حملے کرتے ہیں. تو مجھے تو اس بات میں پورا شک ہے کہ اس کے اندر پورا طور پر پی ایم ایل این کے لوگ پیچھے شامل ہوں گے, کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے یاد رکھیے یہ بالکل شریف فیملی کی جو ایک گھر کی فورس ہے اور یہ اسی طرح امپلیمنٹ کرتی ہے چیزوں کو جیسے ان کو وہاں سے شریف فیملی آرڈر کرتی ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی آپ کو تانے بانے بھی ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ جناب آپ نے انڈے پھینکنے ہیں یا یہ کرنا ہے, تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ میں سے کون ہوگا جو باہر سڑکوں پر آ سکے گا. یعنی کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو اگر ان کے کارکنوں نے مشتعل ہو کر آپ لوگوں کے اوپر انڈے جوتے پھینکنے شروع کر دیے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کدھر سٹینڈ کر رہے ہوں گے. تو اتنی گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, اس حد تک نہیں گرنا چاہیے. سیاست میں مقابلہ کرنا چاہیے, بے شرمی میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی کہ علیمہ خان صاحبہ واقعتاً جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت حوصلہ مند خاتون ہے,
ہر دفعہ یہ خاتون جو ہیں آپ کو مزید امپریس کرتی ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ابھی انہوں نے عمران خان صاحب کی گفتگو کے 2 پوائنٹس بتائے تھے اور اس دوران یہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی گفتگو چھوڑ کے اور چلی گئی ہوں یا گھبرا گئی ہوں یا ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہو یا شرمندگی ہو یا کسی طرح کے بھی، وہ الٹا مسکرانے لگیں. مجھے عمران خان یاد آئے کہ جب عمران خان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی تو وہ باہر آ کے کنٹینر سے ایسے انہوں نے مکہ بھی ایسے بنایا، کارکنوں کو دیکھا اور مسکرائے اور حوصلہ دیا. یہی صورتحال آج علیمہ خان صاحبہ کی تھی کہ یہ واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ ایک دم گڑبڑ مچتی، انہوں نے سب کو آرام سے ٹھنڈا کیا اور کہا کہ سب بیٹھ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم ان چیزوں کے لیے مینٹلی تیار ہیں، اور انہوں نے اس میں باقاعدہ پھر نام بھی لیا کہ یہ جو نون لیگی ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ کہہ کے اس کے بعد انہوں نے باقی جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی وہ کنٹینیو رکھی اور ان کا پیغام پہنچایا. اب مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو علیمہ خان صاحبہ کو امبیرس کرنے کے لیے اور ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے اس قسم کی حرکت کی. دوسرا جو اس کا مقصد تھا، جو میری نظر میں اس کا دوسرا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ جو توجہ ہے وہ عمران خان کے پیغام سے ہٹ جائے اور اس سارے واقعے کے اوپر آ جائے. اور ایسا ہوا بھی، کیونکہ جیسے ہی علیمہ خان صاحبہ پہ یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سب لوگ اسی واقعے کو کنڈیم کرنا شروع ہو گئے، اسی پہ بات شروع ہو گئی، اسی کی جزیات اور تفصیلات پہ بات شروع ہو گئی. تو سب نے جو عمران خان کا میسج تھا، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے عمران خان کا میسج آتا ہے تو سارے وہی ڈسکس کرنے لگتے ہیں، عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے وہ کہہ دیا. لیکن آج کیا ہوا، یہ واقعہ کیا گیا، کروایا گیا، اور اس کے بعد اسی واقعے کی گفتگو شروع ہو گئی اور جو عمران خان کا میسج تھا اس کو کسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے پس پشت ڈال دیا گیا. تو یہ باقاعدہ مجھے اس طرح کا بھی ایک پلان اس میں نظر آ رہا تھا. بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے جو آج پہنچائی گفتگو عمران خان صاحب کی، اس کے پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو جی جو ان کو بتایا گیا کہ جو آپ کے پرسنل معالج ہیں ان سے آپ کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ایک چیک اپ کے لیے درخواست دائر کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھے گی، اس کے اوپر انہوں نے بتایا. اور دوسرا انہوں نے جو آج امپورٹنٹ بات کی وہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے تھی. انہوں نے کہا سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور مدد کریں. انہوں نے کہا جب میں باہر تھا تو میں نے ٹیلی تھون کی، اگر ابھی بھی میں باہر ہوتا تو میں یقیناً ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا. اور وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جب وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو کس طرح گھنٹوں میں اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ آج باہر نہیں ہے کہ وہ بچوں یہ جو بیچارے سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد اس طرح کر سکتے. بہرحال انہوں نے قوم کو اس کی تلقین کی ہے کہ سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تیسرا انہوں نے جو افغانستان میں زلزلہ آیا ہے اور جو مہاجرین کے ساتھ ہو رہا ہے اسی معاملے کے اوپر دوبارہ انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے چوتھے نمبر پہ جو خیبر پختونخوا میں آپریشن جاری ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور پہلے بھی وہ اس کے اوپر کنڈیم کر چکے ہیں. آج زیادہ سخت پیغام انہوں نے علی امین کو بھیجا ہے کہ فوری طور پر اس آپریشن کو بند کروایا جائے. اس میں جو بے گناہ لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں اور ساتھ میں اس سے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش اس کا مقصد نظر آتی ہے، تو اس کو فوراً بند کروایا جائے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج ایک اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو 8 ستمبر کی کال ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، اس کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور پوری پی ٹی آئی کو یہ تلقین کی ہے کہ اس کال کی احتجاج کی ہڑتال کی باقاعدہ جو ہے وہ پوری طرح سے حمایت کی جائے، سپورٹ کی جائے. تو محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کے اوپر آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے ایک بہت ہی خوفناک حملہ ہوا تھا ان کے جلسے کے بعد، اور وہ لوگ تو خوش قسمتی سے محفوظ رہے لیکن اس کے علاوہ کافی جانیں ضائع بھی ہوئیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک شدید زخمی بھی ہیں. تو عمران خان صاحب اس واقعے کے اوپر بہت افسردہ تھے. ان کو اب نیوز پیپر ملتا ہے تو انہیں پتہ تھا اس واقعے سے متعلق، تو وہ افسردہ بھی تھے. انہوں نے تعزیت بھی کی محمود خان اچکزئی سے، اور محمود خان اچکزئی نے کل جو ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے اس واقعے کے اوپر بہت زیادہ کھل کے بات کی اور کہا کہ جس طرح سے ہمیں ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہماری پولیٹیکل سپیس لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ہم بالکل قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ واضح طور پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ریاست ہے ہمیں سیاسی سرگرمیوں سے باز رکھنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے. تو یہ ان کے الفاظ تھے. بہرحال انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک احتجاج کی کال دی 8 ستمبر کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ٹوٹل بلوچستان جو ہے وہ پورا بند رہے گا، ہر طرح کی اس میں آمد و رفت کے حساب سے بھی، اور شٹر ڈاؤن بھی رہے گا، اور ٹوٹلی اس کے اوپر جو ہے کمپلیٹ ہڑتال کی جائے گی. تو آج عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کو ہدایت کی ہے کہ اس ہڑتال کی پوری طرح سے بھرپور سپورٹ کی جائے. بالکل ان کا مطالبہ جائز ہے، اور سیاسی جو کوئی بھی قیادت کہیں کی بھی ہے اس کو اس طریقے سے آپ خاموش نہیں کرا سکتے. اور آج عمران خان صاحب نے یہ بات اپنے حوالے سے بھی کی کہ ان پر اور ان کی اہلیہ پر ٹارچر جو کیا جاتا ہے، یعنی انہیں قید تنہائی میں جو رکھا جاتا ہے، تو یہ جو ساری چیز ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے بیسکلی. یہ صرف ہم پر ایک ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ہم اس وقت وہ بات کر رہے ہیں جو عوام کی آواز ہے، اور ہمیں
خاموش کرانے کا مطلب یہ کہ آپ عوام کو خاموش کرانا چاہتے ہیں. تو آج انہوں نے یہ والا بھی اس میں ذکر کیا. آج زلمے خلیل زاد کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا ہوا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کریڈیبل سورسز نے یہ انفارمیشن دی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جیل کے اندر صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ مس ٹریٹمنٹ ہے, کہ ان کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہے, ان کو ٹھیک صاف پانی پینے کا نہیں مل رہا, جو ان کی کنڈیشنز ہیں گرمی اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی ان کو تکالیف کا سامنا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا بھی اظہار کیا. یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو جو ہے طبی سہولت فراہم کی جائے, ان کو تمام جو ان کے جائز حقوق ہیں وہ فراہم کی جائیں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. تو جہاں زلمے خلیل زاد اس کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں اور وہ تو کافی تواتر سے ٹویٹ کرتے ہی رہتے ہیں, وہیں یہ بھی ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کافی اس بات کے اوپر پچھلی دفعہ بھی زور دے چکی ہیں کہ جان بوجھ کے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ انفارمیشنز پھیلائی جاتی ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو زلمے خلیل زاد اپنے سورسز کی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ ود ان دا گورنمنٹ سورسز کی بات کر رہے ہیں جو ان کے ظاہر حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے انہیں بھی یہی انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان ٹھیک نہیں ہے, تاکہ خدا نخواستہ کل کو کچھ ہو تو یہ کہیں کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو بتا تھے عمران خان ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی صحت واقعی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار وہ اتھارٹیز ہیں جن کو اس وقت پورا کنٹرول حاصل ہے جیل کا, اور جنہوں نے عمران خان کی جیل میں جو کنڈیشن ہے اس کو خراب حالت میں رکھا ہوا ہے, تو اسی پہ ذمہ داری بھی عائد ہوگی اگر عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو زلمے خلیل زاد کی طرف سے بھی آج یہ بات کی گئی ہے. باقی آج ظاہری سی بات ہے جو اوور آل سارا آپ کہہ لیں کہ فوکس تھا وہ اسی واقعے کی نظر ہو گیا, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا اور شرمناک فیل تھا جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کوشش کی گئی انہیں کسی طرح امبیرس کرنے کی, پیچھے ہٹانے کی. لیکن ہمیشہ وہ پہلے سے پہلے ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہیں, تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں انہیں روک پائیں گی. لیکن بہرحال یہ خود گھٹیا حرکتیں کر کے اپنے آپ کو جو ایکسپوز کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس کا سلسلہ اپنے آپ پر رحم کریں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. ہم ان کو صرف یہی میسج دے سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.